हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास, वजीर आजम डट गए, कहते हैं आखिरी हद तक लड़ेंगे, मुस्ताफी नहीं होंगे। अपोजिशन की सारी जमातों की ख्वाहिश ये है, पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश ये है कि ये टेन्यूर पूरा हो, पाकिस्तान के पार्लियामेंट चले, जमहूरियत चले। पूरी अपोजिशन मुत्तफिक है कि हम जमहूरियत के साथ हैं, आइन के साथ हैं और सिस्टम को डीरेल करना हमारा मकसद न था, न है, न होगा। अपोजिशन की बैठक में असेंबलियों की मुद्दत पूरी कराने पर इत्तफाक। चौधरी निसार की पार्टी इजलासों से गैर हाजिरी, किस तरफ इशारा? सिंध असेंबली का मंजूर करदा नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल गवर्नर सिंध ने रद्द कर दिया। इख्तलाफी नोट के साथ वजीर आला सिंध को भिजवा दिया। सिंध की हुक्मरान जमात का अगला कदम क्या होगा? और भाई की मोहब्बत या बेध्यानी? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए तीसरा हिंसा बहुत अहम है। तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे पर, तीसरी बार कुर्सी को खतरा। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी इजलास के दौरान बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि तीसरे धरने की तैयारी पकड़ी जा रही है। अपोजिशन जमातों की मुलाकात में अक्सरियत का इत्तफाक था कि जमहूरी तसलसल के लिए ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफ़े के बाद असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। ताहम अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब खान शेरपाव का पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में कहना था कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के मुतालबे से कबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ अपोजिशन में इख्तलाफ राय नहीं है, मुस्लिम लीग नून में भी पाई जा रही है? नहीं। कल मीडिया की इतलात के मुताबिक चौधरी निसार का काबीना के इजलास से वॉकआउट और आज के पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में गैर हाज़िरी क्या इसी तरफ इशारा देती है या नहीं? वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने तो इन खबरों की तरदीद की है, तलखी की भी, वॉकआउट की भी, और कहा है कि उनकी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो मौजूद नहीं थे। और प्रोग्राम में हमारा नया सिलसिला शुरू हो रहा है जिसमें ख़वातीन के मईशत में को फ़रोग़ देने के लिए हम उन ख़वातीन की कहानियाँ आपके सामने पेश करेंगे जिन्होंने चैलेंजेस के बावजूद अपने अपने शोबों में कामयाबी हासिल की है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। मुतालबा करते हैं मुत्तफ़िका तौर पे कि ये नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम समझते हैं इन हालात में नवाज शरीफ साहब को फिल फौर मुस्तफ़ी होना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब वक्त देने का। जाहिद साहब, कल मीडिया में बहुत ख़बरें गर्दिश कर रही थी चौधरी निसार की तलखी, वॉकआउट, और आज क्योंकि वो मौजूद नहीं थे तरदीद तो आ चुकी है। लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ राय है? कुछ का यही ख्याल है कि इस्तीफ़ा देना चाहिए। देखिए, मुझे इससे बहुत हैरानी नहीं हुई, ख़ासतौर पर चौधरी निसार साहब की गैर मौजूदगी पे या उनके इख्तलाफात की जो ख़बरें आ रही हैं, क्योंकि उनका एक मौक़िफ़ था काफ़ी अरसे के साथ इस पर। और जहाँ तक PMLN का ताल्लुक़ है, इस किस्म का और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, सिर्फ PMLN की बात नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जब इस किस्म के बहरान आते हैं जहाँ पे जो है वज़ीर आज़म या लीडर जो है उस पार्टी का वो किसी एक ऐसे कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं या एक किसी इल्ज़ामात के ज़द में आते हैं, तो यकीनी बात यह है कि उस पार्टी के अंदर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। देखिए, एक तो लीडरशिप कमज़ोर होती है, दूसरी बात यह है कि जो इल्ज़ामात लगे हैं वज़ीर आज़म पे वो यकीनी तौर पर सब्सटेंटिव हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि किसी ने ख़बरें उड़ा दी हों। ये जो है लोगों में यकीन तौर पर सोच रहे होंगे क्या वज़ीर आज़म साहब अब जो है इस काबिल होंगे कि अपने जो है टर्म ख़त्म कर सकें। तो फिर उसके बाद ये नतीजा ये होता है कि और फिर पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ़ लोगों की राय भी होती है जिसमें उनका ख्याल होगा कि सबसे बेहतर यही है इस पार्टी के लिए और हुकूमत के लिए कि वज़ीर आज़म साहब चले जाएँ। लेकिन जैसे अवाम के लिए और जो पार्लिमानी इजलास में से जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अंदर दाखिल हुए थे तो तालियां बजी थी, लोग उनके ज़ाहिर रहनुमा खड़े हुए थे, तो अभी फ़िलहाल तो वो टिके हुए हैं। देखिए, तालियों की जो है उस पर हमें जो है उसके अपना कोई राय नहीं बनानी चाहिए कि तालियां हमेशा बजेंगी, लेकिन वही एक नवाज शरीफ साहब का ख़ुद का भी लतीफ़ा मौजूद है। ख़ुद उन्होंने कहा था कि एक दफ़ा कहीं पे तकरीर कर रहे थे तो उनसे वो वही नारे लग रहे थे, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं।
تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ ہاں ایک دفعہ قدم بڑھایا تھا، پیچھے کوئی نہیں رہا تھا. تو ایک جو ہے وہ رہتا ہے یہاں پہ جب بحرانات آتے ہیں، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کے ساتھ ایسے تاریخی میں یہاں یعنی پچھلے 2 دہائیوں میں اس قسم کے بے تحاشا واقعات ہیں. ایک 1993 میں جب ان کی پہلی حکومت جاری تھی، جب ہٹانے سے پہلے تو تقریباً پوری کی پوری پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ کے دوسری طرف چلی گئی تھی، اور پھر جب ان کا عدالت نے ان کو بحال کیا تھا تو دوبارہ آ گئی تھی. اب حالیہ مثال 1999 کی ہے کہ جب ان کے ایک لحاظ سے فوجی بغاوت کے ذریعے ان کی حکومت ختم کی گئی تھی، تو تقریباً 80% جو ان کے ممبران تھے پارلیمنٹ کے یا اس زمانے میں یا ان کی پارٹی کے سرکردہ رہنما تھے، انہوں نے پی ایم ایل کیو بنا کے اسی ملٹری حکومت کی جس نے حکومت کو یعنی ان کی اپنی حکومت کو گرایا تھا، اس کی جو ہے وہ ایک حصہ بن گئے. تو ایک اور پھر واپس آ گئے تھے جب 2013. اس پہ ابھی لوگوں کا خیال یہی ہے کہ تقریباً یہ مجھے تعداد مجھے نہیں پتہ ہے، صرف ٹیلی ویژن میں جو دوسرے لوگ کہتے رہتے ہیں ان کا خیال یہ کہ 65 ایسے اراکین ہیں یہاں پہ جو پی ایم ایل کیو سے جو ہے وہ ٹوٹ کے یہاں آئے تھے. تو پاکستان کی سیاست میں اس قسم کے واقعات بھرے پڑے ہیں، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے یہ بات تو بہت ہی یعنی کئی دفعہ ہو چکی ہے. زاہد صاحب تاریخ کی بات کرتے ہیں تو آج وزیر اعظم نواز شریف نے NRO کا بھی ذکر کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ جب اس پہ بنظیر بھٹو صاحبہ اور مشرف نے دستخط کیے ان کو بہت افسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ میثاق جمہوریت جو ہے وہ بھی ان کے درمیان معاہدہ طے ہو چکا تھا. NRO کا ذکر اب کیوں آ رہا ہے؟ میں خیال ان کو اس لیے شاید ذکر کرنا پڑ رہا ہوگا کہ جو ہے پی 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 کی طرف سے بھی یہ مطالبات آ رہے ہیں سامنے. پی 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 اور جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں جو ہیں انہوں اکٹھا ہو گئی ہیں. تو میں خالی اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے ہم نے تو جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا، اور ایک لحاظ سے ہوتا ہے ایک یاد دہانی کرانے کے لیے کہ آپ جو ہے پھر مشرف کے ساتھ وہ بھی یاد رکھیں. میں خیال یہ تو سیاست کا ایک وہ ہوتا ہے، جب سیاست اس قسم کی ہوتی ہے تو پھر بہت ساری پرانے اور نئے باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں بھی اور سپریم کورٹ میں فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اور عمران خان کی فلیٹس کی. اس کل ہی جو چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے بھی کہا تھا کہ ان کو بھی جلد نمٹایا جائے گا اور اس کے لیے دستاویزات فراہم کیے جائیں. تو یہ بھی بہت اہم ہو سکتا ہے یا نہیں آپ کی نظر؟ یقینی بات بہت اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے جیسے سپریم کورٹ کا جو ہے ایک رویہ ہے، میں خیال یہ اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے، ایک فرد کی صرف نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بھی جہاں پہ بھی غلط چیزیں نظر آتی ہیں اس کی تو ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہے میں خیال پروسیس جو ہے سیاسی پروسیس جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہے. آپ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم جو جمہوریت کا ہے وہ یہی تھا کہ جو ہے رول آف لا نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ جو ہے کوئی سسٹم کے اندر اس قسم کا پروسیس نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے لوگ اقتدار میں رہتے ہوئے ان کو یہ خوف آئے کہ اگر غلط کام کریں گے تو لا ایکشن میں آئے گا. اور جمہوریت کا استحکام اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے، کسی ملٹری کی تلوار نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنی سسٹم میں تلوار جو ہوتی ہے جس کی کہتے ہیں لا، رول آف لا، تو اس کی اگر تلوار ہوتی ہے تو پھر آپ کی جو ہے میرے خیال گورننس بھی بہتر ہو سکتی ہے اور جمہوریت بھی پروان چڑھ سکتی ہے. اچھا، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اسٹریٹجی رہی ہے اس میں ایک تو پہلے تو وہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پر سازشوں کی بات ہو رہی ہے، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا اس کا نام لیا جا رہا ہے. اب جو ہے JIT کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے اسٹریٹجی؟ JIT کو متنازع تو بنا دیا ہے، متنازع تو کوئی بنا سکتا ہے. مطلب آپ اس کے خلاف جو ہے الزامات لگائیں تو ایک متنازع ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہو سکتی ہیں کہ JIT جب بن رہی تھی اس میں ہمارے سب کے بھی تحفظات تھے اس وقت کہ جو ہے کچھ جیسے ملٹری انٹیلیجنس کو اس کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے جو ہے PMLN نے کوئی اس چیز پہ آبجیکشن نہیں کیا. میرے خیال ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ جو ہے یہ JIT، میرے خیال پاکستان میں تو ایک نئی کلچر بن گیا جس کو کہتے ہیں JIT کلچر. تو آپ اگر پچھلے سالوں میں تو کتنی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں JIT بن گئی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ JIT کی رپورٹس کہاں گئیں. تو لیکن یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے صورتحال بہت ہی مختلف ہو گئی. میرے خیال ان کی ایکسپیکٹیشن میں نہیں تھی کہ JIT بھی کوئی جو ہے کسی کنکلوژن میں پہنچ سکتی ہے. میرے خیال ان کے لیے خاصی ایک حیران کن بات تھی. ٹھیک ہے، تیسری بار وزیر اعظم بنے نواز شریف، اور تیسری بار خدشہ ہے یا خطرہ ہے کہ پھر کرسی ان کی چلی جائے گی؟ دیکھیں، ایک یہاں پہ ایک تھوڑا سا فرق آتا ہے. اس دفعہ جو ہے لگتا ہے مجھے یہ کہ ان کی ذات
کو جو ہے ایک لحاظ سے خطرہ موجود ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی خطرہ ہے اس وقت۔ میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہ یہ منحصر ہے کہ اگر فرض کیا ابھی میں اس پہ کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ آج استعفیٰ دیں، یہ تو ایک مورل کویسچن اٹھ رہا ہے کہ کیا آپ کے خلاف اتنے بڑے بڑے الزامات ہیں تو کیا یہ کسی بھی وزیر اعظم کے لیے اچھا ہوگا کہ ان تمام جو ہے الزامات کی موجودگی میں اب قیادت کو کریں؟ تو ایک تو ہے دنیا بھر میں اس قسم کی بات ہوتی ہے جب آپ پہلے اس قسم کے سنگین جو ہے الزامات آتے ہیں تو لوگ اپنی اس میں سے پوزیشن سے ہٹ جاتے ہیں اور ٹھیک ہے پھر لیٹ دا کورس ٹیک اٹس جو ہے ڈیو پروسیس۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یقینی طور پہ یہ فیصلہ تو عدالت کو کرنا ہے، فیصلہ جو ہے ابھی نہیں ہوا ہے۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ صرف الزامات ہیں، اس میں لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں صحیح بھی نظر آتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ تو کام ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ کرنا ہے اس بنیاد پہ کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کتنی حقیقت میں ہے، تو وہ تو کام سپریم کورٹ کا ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر ہمیں واقعی ایک صحیح جمہوری ایک ٹریڈیشن قائم کرنا ہے تو وزیر اعظم صاحب جب کہ ان کی حیثیت اتنی کمزور ہو جائے مورلی، اب دیکھیں کیا وہ حکومت اس وقت چلا سکتے ہیں، ان کا کنٹرول کتنا ہوگا، تو زیادہ اچھا ہوگا کہ ان کے لیے بھی، ان کی پارٹی کے لیے بھی اور جمہوری پروسیس کے لیے بھی کہ اگر وہ ہٹ جاتے ہیں دوران میں اور پھر اپنا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ میں لڑیں۔ مطلب بات یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے استعفیٰ دینے کا کہ جو ہے آپ ہمیشہ کے لیے، اگر آپ سپریم کورٹ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں تو ہمیشہ واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن اب جو ان کا جو دفاع بھی جب کیا تھا، جب ہیئرنگز اور سماعتیں چل رہی تھیں، وہ قطری خط جو ہے یہ سب چیزیں تھیں، ان کو بہت اسٹرانگ ڈیفینس اور لائر کی ضرورت تو ہوگی اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ دیکھی جائے، کافی تھرو جامع کام ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ بہت جامع کام ہے اور یہ حقیقت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 مہینے کا کام نہیں ہے تو ان لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام جو الزامات ہیں وزیر اعظم پہ، ان کی فیملی پہ، یہ 2 دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں اور اس پہ کافی حد تک انویسٹیگیشن بھی ہوئی۔ انہوں نے جے آئی ٹی نے جو کیا ہے کہ اس کو مزید جو ہے سیمنٹ کیا، اس کے خلاف ایویڈنس لے کے آئیں اور جو بعض جو گیپ یہ تھے اس کو فل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابھی میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں صحیح ہیں، وہ تو فیصلہ پھر سے جیسے بات کر رہا ہوں کہ وہ تو عدالت کو کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو جتنی بھی انہوں نے دی ہیں تو حکومت کے لیے، خاص طور وزیر اعظم ان کی فیملی کے لیے ایک کافی مشکل مسئلہ ہوگا کہ ان تمام جو الزامات کو جو ہیں وہ اس کو یعنی ایک لحاظ سے ڈینائی کریں یا کانٹراڈکٹ کر سکیں، کیونکہ یہ پہلے بھی جو ہے مطلب اس سے پہلے سپریم کورٹ میں تقریباً 4-6 مہینے تو چلا ہے یہ، وہاں پہ بھی ان کو موقع ملا تھا کہ ایویڈنس دے سکیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جب ایویڈنس نہیں دی تھی انہوں نے بہت ساری چیزوں کو، جب کورٹ کو مطمئن نہیں کر سکے تھے، اسی کے نتیجے میں ایک جے آئی ٹی بنی تھی۔ مریم نواز کا جو ایک سب کہہ رہے تھے ایئر اپیرنٹ، کیا سیاسی کریئر جو ہے خطرے میں بھی پڑ گیا ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں یقینی بات ہے جو الزامات ہیں اس وقت وہ کافی سنگین ہیں، تو اور میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم کے بعد سب سے زیادہ جو ہے سنگین جو ہے وہ چیز ان کے مریم نواز کے خلاف آئی ہے، کیونکہ حسین اور حسن کو ظاہر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ان کو جو ہے نہیں، لیکن ان کو سیاست میں نہیں تھے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ملک سے باہر ہیں، ان کی اپنی ایک وہ ہے، ان کو بھی اتنا ہارم نہیں پہنچے گا۔ لیکن سب سے زیادہ جو ہے ان کے بچوں میں میرے خیال مریمی کا ہے، کیونکہ اس میں ایک اور الزام جو فورجری کا ہے تو وہ بھی ایک سنگین مسئلہ بن کے آتا ہے۔ لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں یہ کسی کو جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہوگا۔ مطلب ابھی تک تو یہ اس صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ ہم یہ فیصلہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ہے ان کا پولیٹیکل کیریئر جو ابھی شروع ہونا تھا یا شروع ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو یقینی بات یہ ہے کہ جو ان کے پلانز تھے شریف فیملی کے کہ نیکسٹ جنریشن میں اب اقتدار منتقل ہوگا تو وہ جو ہے کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ نیکسٹ جنریشن میں اقتدار منتقل ہوگا، لیکن شہباز شریف صاحب بھی تو ہیں۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہیں اسی جنریشن کے ہیں، وہ تو ایک لحاظ سے کہا جائے کہ جو ہے وہ ایک بھائی سے دوسرے ہوگا۔ اب دیکھ ساری چیزیں جو ہے میرے خیال یہ اب سمجھنا چاہیے نواز شریف صاحب کو بھی اور پارٹی کو بھی کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹی کی حکومت ختم کر دیا ہے۔ ایسی دنیا میں مثالیں قائم ہوئی کہ اگر ایک وزیر اعظم کسی الزامات کے تحت اپنا استعفیٰ دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر وہ پارٹی جو ہے وہ اپنا نیا لیڈر منتخب کر سکتی ہے، اپنی ٹرم ختم کر سکتی ہے۔ یہ جو کہنا یہ ہے کہ یہ پروسیس ڈیریل ہو جائے گا، میرا خیال غلط ہے۔ یہ پروسیس ڈیریل نہیں ہو سکتا ہے اور یہ خود نواز شریف صاحب پہ جو ہے وہ ہے
کہ اگر کنفرنٹیشن لیتے ہیں تو پھر تو مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے جس سے پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے. لیکن اگر صحیح طور پہ اگر اس بات کی جائے تو یہ ممکن ہے کہ یہ پورا سسٹم بھی چلتا رہے اور پھر ہم تیسری دفعہ یہ دیکھیں گے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ کے بعد کوئی اقتدار منتخب ہوتا ہے. میرا خیال یہی ہونا چاہیے کہ بجائے اس کو ڈسٹرپٹ کیا جائے اس کو یہی کرنا چاہیے کہ کوششیں تمام لوگوں کی یہی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو آج فیصلہ ہوا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہو, تحلیل کرنے کا حق پھر ان کو ملنا چاہیے. باہر سے فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. تحلیل ہونے کا فیصلہ اگر ہوگا تو وہ جو ہے رولنگ پارٹی کو ملنا چاہیے, نہ کہ جو ہے باہر کے ذریعے جو کیا جائے یا اپوزیشن کو حق نہیں پہنچتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے جو ہے کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ تحلیل حکومت کر سکتی ہے, باہر سے جو اپوزیشن نہیں کر سکتی. ڈیمانڈ کر سکتی ہے لیکن اس میں فیصلہ جو ہے ان پہ نہیں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا زاہد صاحب. بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد بھی ہم کرپشن اور کی بات ہی کریں گے, لیکن سندھ میں جو نیب قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گورنر سندھ محمد زبیر نے سندھ اسمبلی کی جانب سے منظور کردہ نیب قانون کو ختم کرنے کے بل کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس پر صوبائی حکومت کا اگلا قدم کیا ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبہ سندھ کے وزیر قانون ضیاء الحسن صاحب. بہت بہت شکریہ ضیاء الحسن صاحب ہمیں وقت دینے کا. بتا سکتے ہیں کہ اب کیا قدم ہوگا, کیونکہ سندھ اسمبلی میں منظور ہو گیا تھا لیکن اس کے لیے گورنر کے دستخط تو ضروری ہے نا؟ دیکھیں جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آرٹیکل 116 کے تحت سندھ اسمبلی سے جو بھی بل منظور ہوگا وہ آرٹیکل 116 کے تحت گورنر کے پاس جاتا ہے اسینٹ کے لیے, اور 10 دن اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ ود ان 10 days یا تو وہ اسینٹ دیتے ہیں یا ڈسینٹ دیتے ہیں, اور دوبارہ ریکنسیڈریشن کے لیے وتھ آبزرویشنس کو واپس اسمبلی کو بھیج دیا جاتا ہے. اور پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی میں اسپیکر دوبارہ وہ بل پیش کرواتے ہیں, اور پھر اسمبلی کے یہ اختیارات ہیں کہ اس کو ریکٹیفائی کرے جو بھی ڈیفیشنسیز گورنر صاحب بتاتے ہیں, اور اگر ڈیفیشنسی اسمبلی نہیں سمجھتی ہے تو پھر اسے دوبارہ ریکنسیڈر کر کے دوبارہ یا ایز اٹ از گورنر کو دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے وہ بل, اور اس کے بعد گورنر باؤنڈ ہے کہ اس کو اسینٹ دے, یا اگر اسینٹ گورنر صاحب اگلے 10 دن میں نہیں دیتے ہیں تو 10ویں دن آٹومیٹیکلی وہ قانون بن جاتا ہے. اس سے تو یہی اشارہ ملتا ہے کہ صوبہ سندھ جو سندھ کی حکومت سندھ اور وفاق جو ہے ان کا ٹکراؤ ہے. نہیں, اس میں ٹکراؤ کی کوئی بھی بات نہیں ہے. دیکھیں, یہ گورنر کا رائٹ ہے کہ گورنر اگر سمجھتا ہے کہ کوئی لیکوناز ہیں قانون میں تو وہ بھیج سکتا ہے. کافی بل آتے رہتے ہیں ایسے وداؤٹ اسینٹ, تو یہ بھی انہی بلوں میں سے ایک ہے جو کہ انہوں نے ان کی پرسنل کوئی رائے ہوگی کہ بھئی اس میں کوئی لیکونا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا, آپ کو نہیں معلوم کہ ان کے کیا اعتراضات ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے جو اعتراضات لگائے ہیں ایز اے وکیل, ایز اے لائر, اور قانون کا شاگرد ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو بھی اعتراضات ہیں وہ ایک جرنل سے اعتراضات ہیں, جو کہ نارملی گورنر صاحبان جو ہیں کوئی بل جاتا ہے اسمبلی سے تو اس پہ ایسے نوٹ نہیں لگایا جاتا ہے, بلکہ کلاز وائز اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کلاز میں کوئی لیگل اسپیکٹ رہ گیا ہے یا کوئی لیکونا ہے, کلاز وائز اس کو پھر وہ گورنر لیکن ضیاء الحسن صاحب اعتراض جو ہے وہ ایک جنرل نہیں ہے, وہ بہت مخصوص ہے. اعتراض تو یہی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ سندھ میں ہی ہو. دیکھیں, یہ آرٹیکل 142 میں پراونس کو اختیارات ہیں آفٹر 18th امینڈمنٹ
کہ جو پروونشل سبجیکٹ ہیں ان میں پروونس کو اپنا لا بنانے کے اختیارات ہیں، اور اس میں پروونشل اسمبلی نے اپنا اختیار یوز کیا ہے. اور یہ ایک دیکھیں، اور جو اپنا اینٹی کرپشن لاز ہیں وہ پروونشل سبجیکٹس ہیں. انڈر دا آرٹیکل 142 کوئی بھی کمپیٹنٹ فورم اپنا لا بنا سکتا ہے. تو سندھ اسمبلی کمپیٹنٹ فورم ہے انڈر آرٹیکل 142، اور اس کو اپنے اختیارات ہیں کہ وہ اپنے قانون خود بنا سکتے ہیں. لیکن کچھ جو ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو وفاقی قانون ہے وہ رائج رہے گا اس کیس میں. دیکھیں، وفاقی قانون جو کانکرنٹ لسٹ میں آتے ہیں وہ قانون رائج رہ سکتے ہیں، لیکن جو کانکرنٹ لسٹ میں نہیں ہیں قانون وہ نہیں رائج ہو سکتے. یہ انڈر دا پی سی او قانون آیا، اس کو انڈر دا پی سی او جیسے ہی ایمرجنسی 232 آرٹیکل میں جیسے ہی ایمرجنسی ختم ہونی ہے اس کے 6 ماہ کے بعد آٹومیٹکلی اس کو ختم ہو جانا ہے. لیکن اس کو لیگل کور دیا گیا، اور این آر او کی ججمنٹ میں جو سپریم کورٹ نے این آر او کی ججمنٹ دی اس میں انہوں نے انڈر دا ایمرجنسی جو بھی قانون یا آرڈیننس آئے ان کو انہوں نے نن اینڈ وائڈ قرار دیا ہے. تو اس رو سے، اور یہ ایکچولی نیب آرڈیننس جو ہے شیڈول 6 میں تھا، اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بھی تھا اور پولیس آرڈر 2002 بھی تھا. لیکن جی ضیاء الحسن صاحب ریپیل ہو گئے، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اتنی جلدی کیوں تھی؟ آپ کی حکومت کا پہلا سال تو نہیں ہے. اگست میں سندھ اسمبلی کال ہونی تھی، اس کا سیشن ہونا تھا، سیشن کو بلایا گیا اس قانون کو منظور کرنے کے لیے. تو کیا جلدی ہے؟ کیا یہ پاناما سے کوئی اس کا کوئی لنک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی جلدی والی بات نہیں کہے ہے. یہ کافی عرصے سے انڈر کنسیڈریشن تھا اور ہم اس پر ورک آؤٹ کر رہے تھے، اور ایک ہم نے اس کے لیے اسمبلی کال کی. اسمبلی میں ٹریزری بینچز سے، اپوزیشن بینچز سے بھی ہمارے بڑے معتبر سردار احمد خان صاحب، انہوں نے بھی اسپیچ کی اس پہ. انہوں نے بھی جنرل اعتراضات تو ہر قانون پر ہو سکتے ہیں، لیکن آن پرنسپل وہ بھی ایگری تھے، اگر وہ آن ریکارڈ ہے ان کی اسپیچ بھی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی پاناما سے ہمارا کوئی لنک کرنے کی اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اور انڈر دا لا جو بھی قانون ہے، اگر 2 قانون ایک صوبے میں رائج نہیں رہ سکتے. نیب قانون بھی چل رہا ہے پچھلے 18 سال سے، اور اینٹی کرپشن لا بھی چل رہا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ قانون کو جو پراپر ہم اپلائی کریں اپنے پروونس پہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ضیاء الحسن صاحب. اب ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم ایک بہت منفرد خاتون سے ملاقات کریں گے جو بہت منفرد شعبے میں کام کر رہی ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. عورتوں کی معاشی خود مختاری کسی بھی معاشرے میں ترقی کا اہم جز ہے. اس سلسلے میں آج ہم آپ کو ملواتے ہیں سمیہ مرتضیٰ سے، جو آٹو انڈسٹری میں اہم عہدے پر اپنا فرائض انجام دے رہی ہیں. لیکن اس سب میں انہوں نے کتنی جدوجہد کی، اور یہ بتا رہی ہیں صدف عابد کو، جو ایک غیر سرکاری تنظیم کے ساتھ منسلک ہے اور جنہوں نے نیوز وائز کے لیے خصوصی انٹرویو کیا ہے. آج بہت ایکسائٹنگ دن ہے کیونکہ ہم یہاں آٹو کام پہ آئے ہیں، جہاں پہ ہم سمیہ مرتضیٰ جو کہ آپریشنز مینیجر ہیں آٹو کام کی، ان کے ساتھ ملیں گے. اور وہ یہاں پہ کام کرتی ہیں ان اوور سیئنگ ٹریلرز اینڈ ٹینکرز کی مینوفیکچرنگ. ویری انٹرسٹنگ، بڑا ان یوزول سا رول ہے. تو سمیہ سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سمیہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام، تھینک یو صدف. گریٹ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ فیلڈ کیسے چوز کیا؟ کیسے آپ نے یہاں سے کام شروع کیا؟ آئی تھنک ہمارا آڈینس بڑا انٹرسٹڈ ہوگا
اس کو سمجھنے کے لیے؟ اچھا صدف، جیسے ہماری سوسائٹی کا ایک بنا ہوا کنونشن ہے کہ اگر لڑکی ہے تو دیٹ ہیز ٹو بیکم اے ڈاکٹر اور اے ٹیچر. بچپن میں وین ایور دیر از دس کوشچن تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ٹیچر بننا ہے. سملر واز دا کیس ود می. مجھے بھی آئی واز سپوز ٹو بیکم اے ڈاکٹر فرام مائی پیرنٹس سائڈ، بٹ میرا انٹرسٹ ہمیشہ سے انجینئرنگ میں ہے. آئی ہیو ایکچولی 4 brothers growing up with me. تو ہمارے گھر میں ڈنکی کار زیادہ ہوتی تھی، باربیز کم ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. تو وہاں سے جو میکینیکل سسٹمس تھے تو انہوں نے مجھے ڈرائیو کیا، بٹ دیٹ واز این ایکچولی مائی ڈیسیژن کہ میں نے بننا انجینئر ہی ہے. آئی ایکچولی اپلائی ٹو NAD. دے ور allowing women to بیکم انجینئرس. تو وہاں سے دا جرنی اسٹارٹیڈ. اینڈ پھر وین آئی گاٹ ان ٹو اٹ، سب سے پہلے ہم لوگوں کی ایک جاب ہوتی تھی، وی ہیو ٹو کٹ دا میٹل سو یوز کرتے ہوئے. تو وہ وہاں سے چیلنجز اسٹارٹ ہو گئے، بٹ آئی تھنک دیٹ وی ٹوک اٹ پازیٹیولی. اینڈ پھر اس کے بعد آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ فوکسڈ رہی. ایگزیکٹلی. ہمارے ساتھ بہت سارے کو ورکر لائک کو اسٹوڈنٹس تھے، دوز ور مین. تو دے ور ویری اسٹرانگ اینڈ دے ور ٹرائنگ دے ڈیڈ اٹ. بہت جلدی وہ کر لیتے تھے، ہمیں دیر لگتی تھی، بٹ somebody has to set an example. تو ہم نے وہاں سے اسٹارٹ کیا انجینئرنگ. اینڈ دین سیکنڈ ایئر میں پھر وی ہیو ٹو ویلڈ میٹل. ویلڈنگ ہمیں کرنی تھی، تو ایوری بڈی واز سرپرائز کہ یار ویلڈنگ کس طرح سے آپ کریں گے. تو پھر اس کے بعد وی ڈیڈ اٹ دیئر. اس کے بعد آئی ایکچولی واز. آپ کے ساتھ کتنی اور کلاس فیلوز تھیں جو فیمیل تھیں؟ 15 سے 20 لڑکیاں تھیں ہمارے ساتھ. اور سم یعنی کہ فرسٹ سیکنڈ ایئر میں کٹ ڈاؤن بھی ہوتی جاتی ہے کاؤنٹ، لیکن 15 کا جو کاؤنٹ ایسا تھا جو وی ایکچولی کمپلیٹڈ. اور پھر یہ بتائیں NED سے کمپلیشن کے بعد آپ نے ٹرانزیشن کیسے کی؟ کیونکہ ایک اور ٹرینڈ جو نظر آتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ پڑھتی ہیں لیکن پھر جاب مارکیٹ میں نہیں آتی. تو تھوڑا سا اپنے جاب کے بھی بارے میں بتائیں، اور ابھی آپ ایز آپریشنز مینیجر کیا کرتی ہیں؟ تو صدف، اس میں یہ ہے کہ جب ہم لوگ ایون وین آئی واز ان مائی فائنل ایئر، ڈولنس کے لوگ آئے. اینڈ آئی واز ان مائی ٹاپ 15 اسٹوڈنٹس میں. اتنا اچھا تو میرا نہیں تھا، بٹ آئی واز ان ٹاپ 15 اسٹوڈنٹس. تو ہمیں انہوں نے ٹیسٹ کیا ڈولنس نے. اینڈ بفور آئی گاٹ لائک میرے فائنل ایئر کے ایگزامس بھی نہیں ہوئے تھے، اینڈ وی ور ہیونگ آفر لیٹرز فرام ڈولنس. اینڈ یو گاٹ ون؟ Yeah, I got one. Excellent. So after that was a motivating point کہ ایک تو کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ there's equal opportunity. employer they say that, but we have gotten a job as a female, اور وہ بھی ڈولنس کے اندر, who were the pay masters, and it's a good name, Dolans reliable ہے, that. ڈولنس میں کتنے سال کیے، پھر آگے کیا ہوا؟ Exactly. So I work 1.5 years میں نے ڈولنس میں کام کیا, and then پھر میں آٹوموبائل سیکٹر کے اندر سوئچ کر لیا. آٹوموبائل سیکٹر اب I would say کہ that was the biggest challenge, کیونکہ اس میں تو بالکل بھی خواتین نہیں ہوتی. ایون ڈولنس میں when I joined صرف ایک لڑکی تھی. واو. اور آپ دوسری تھی؟ Yeah, I was second. تو بیسکلی میرا آئی واز ان دا فیکٹری. اینڈ دین آلسنس کے اندر پھر میں نے کام کیا آٹوموبائل انڈسٹری کے اندر 2.5 years, جہاں پہ ہم سوزوکی، ہونڈا، ان کے پارٹس بناتے تھے گاڑیوں کے. تو میرا جو میجر پروجیکٹ تھا دیٹ واز فار ہونڈا سیوک, اور اس کے لیے آئی ہیڈ ٹو گو لاہور. اچھا. تو لاہور جانے سب سے پہلا چیلنج یہ ہوا کہ نو شی ول ناٹ گو، شی ول ناٹ ٹریول الون. تو پھر میری پیرنٹس کے ایگزیکٹلی پیرنٹس کے بھی کنسرنس تھے, اور میری فیملی جو اوور آل جو میرا خاندان تھا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کنسٹرین ہے پاکستان میں. موبلٹی جو ہے ڈیفینیٹلی, ایون سٹی میں ٹریول کرنا, اپنے جاب تک پہنچنا ان اے سیف وے, اور دوسرا آؤٹ آف سٹی. ایگزیکٹلی. صدف آپ کی بات کو آئی وڈ سیکنڈ کہ اس میں ابھی بھی ایون فیکٹریز جو ہیں دے آر ناٹ پلیس فار ان دا سٹی, ہارٹ میں نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو گو فار اوے. آپ کے جتنے بھی انڈسٹریل ایریاز ہیں, تو کمیوٹ کرنے میں ابھی بھی آئی ہیو ٹو اسپینڈ 3 hours, 3 گھنٹے مجھے پورے دن میں لگ جاتے ہیں ٹریول کرنے کے اندر. تو یہ ہمت بندہ ہار جاتا ہے کہ یار اگلے دن کیسے آفس آئیں, تھک جاتے ہیں. بٹ اسٹل ایک چیز آئی وڈ تھینک کہ ٹرانسپورٹ فیسلٹیز دیتے ہیں خواتین کو, تو دیٹس اے گڈ پوائنٹ. ہمیں ظاہر ہے ہمیں اپنے پازیٹیو. دس از ویری ایڈمائربل کہ آپ کی روز کی روٹین میں 3 گھنٹے لگ رہے ہیں ٹریول میں, لیکن پھر بھی یو فوکس, یو انرجائز, یو اٹ سیمز یو لو یور ورک. ٹیل اس اے بٹ اباؤٹ کہ واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ ایک 150 لوگ ہیں پلانٹ میں, آپ ان کو اوور سی کرتے ہیں, تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ آپ کیا مانیٹر کرتی ہیں, روز کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا بلو کالر اسٹاف ہے, جو لیبر ہے, آئی ایم ان فرسٹ لائن کانٹیکٹ ود دیم. تو مجھے ان سے بات بھی کرنی ہوتی ہے, جس میں انیشلی تو آئی واز ویری ہیزیٹیٹڈ لیبر سے بات کرنے میں, اینڈ ان کا بھی ایک سیٹ پرسیپشن ہے عورت کے لیے, تو دے ڈونٹ ایکچولی الاؤ یو. تو ان کی رسپیکٹ گین کرنا, اور نہ صرف رسپیکٹ گین کرنا بلکہ ان کو بتانا کہ ہاؤ کین دے میک دیئر ورک مور ایفیشینٹ. تو آپ نے کیسے رسپیکٹ گین کیا ان کا؟ بیسکلی ایٹ فرسٹ وین یو گو دیر آر چیلنجز, بٹ اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں اپنے کام میں, اور آپ ان چیزوں کو اگنور کریں جو آپ کو بھی ہرٹ کرتے ہیں, اور جس سے obviously you can put an end to your career ultimately. تو اس کو گین کرنے کے لیے کہ جو نالج ہے وہ بیسک ہوتی ہے. if you show up your knowledge,
اور اپنا ایکسپیرینس نالج شیئر ان کے ساتھ مل کے آپ نے کام میں بھی انوالو ہوئی, ایفیشنسی کریٹ کی. اینڈ یو نو موٹیویٹنگ دیم ٹو ورک, لائک انکریجنگ دیم انسٹیڈ آف کہ ان کے برے پوائنٹس کو لے کے آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا. تو بیسکلی آئی ہیڈ ٹو ڈیل ود دا بلو کالر اسٹاف ایوری ڈے ان مائی ورک, کیونکہ آپریشنل ایفیشنسی پہ میں کام کرتی ہوں ایز این انڈسٹریل انجینئر. آئی ہیو ٹو ورک آن آپٹیمائزیشن اسٹاف. تو یہ میرا ڈیلی جاب ہوتا ہے. اینڈ جسٹ ٹو مینشن, ابھی وی ہیو جسٹ سیٹ اپ اے نیو پلانٹ. And that new plant has totally different kind of manufacturing technology that has been adopted from global markets. So aap global practices ko Pakistan le ke we are emulating it here, Sadaf, and for that matter I had to visit to China, which was quite challenging. maine aapse discuss bhi kiya us hawale se, and I had to go to UAE and once alone. thoda sa China ke bare mein bataएं, how was the experience wahan pe and what was challenging? The challenging part was communication. صحیح. I don't know when there's سب چائنیز بولتے ہیں, انگریزی کوئی بولتا ہی نہیں ہے. Nobody. اور اردو تو ظاہر ہے کوئی نہیں بولتا. Exactly. After 7 or 8 days جب میں I was returning back to Karachi, Bangkok airport پہ تھی, تو میں نے شاید 8 دن کے بعد اردو سنی تھی. تو I was quite, you know, feeling good. Yeah, I see that I was a patriot. مطلب وہاں. What about Chinese food? ہمیں پاکستان میں تو بہت پسند ہے, وہاں پہ آپ کو کیسا لگا؟ The most, you know, important thing is to get halal food there. And then the food that is cooked in a way, hum log we love spices, اور ان میں تو I don't know, they don't even believe in putting salts in their food. تو بہت پرابلم ہے. اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ تھی. ایگزیکٹلی. تو یہ کہ ایک تو آپ نے ٹریول کیا, اوپر سے پہلی دفعہ ٹریول تھا اور اتنا کمفرٹ زون بھی نہیں تھا. تو سکسیز کے لیے آپ کو اپنی کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوتا ہے. آئی ایم اسٹل ان مائی جرنی ٹو, یو نو, سکسیڈ. یو نو, آئی تھنک سمیہ یہ ایک پیغام بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کہا کہ کمفرٹ زون سے نکلنا بہت ضروری ہے. اینڈ ایز ویمن وی مسٹ ریممبر دس, کیونکہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, گرو کرنا ہے, تو ہمیں کچھ ایسی نئی چیزیں سیکھنی ہوئیں گی. تھوڑا سا ڈسکمفرٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنانا, نیو چیزیں سیکھنا, ایکسپیریمنٹ کرنا, اسی سے انسان آگے بڑھتا ہے. ایکچولی دس ٹیکس اس انٹو اے پوائنٹ کہ آپ کے واٹ اباؤٹ رول ماڈلس, آپ کے کون ہیں رول ماڈل جس کو آپ ایڈمائر کرتی ہیں؟ میرا رول ماڈل یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا امیجنری کیریکٹر ہے جو بہت کچھ سوچتا ہے اور اس کو پرسو کرتا ہے. اینڈ یو نو, the people who fit into these features, I make them my role model. Thank you for joining us, sharing آپ کی journey, and I think on behalf of all our audience میں کہنا چاہوں گی کہ all of us are behind you. ہم چاہتے ہیں کہ آپ succeed کریں, آگے بڑھیں. اپنی فیملی میں جس طرح سے آپ ایک رول ماڈل ہیں, آپ اپنی فیملی کو بھی آگے لے کے جا رہی ہیں, تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہت فخر ہونے کی بات ہے. ایک ملک کی پروگریس میں عورت کا بہت امپورٹنٹ ہاتھ ہوتا ہے. when women grow, nations progress. Strong women, strong Pakistan. That is what I really believe in. Thank you, Sadaf. Thank you for being with us. Thank you so much. شکریہ آپ سب کا. اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد محبت یا بے دہانی. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. بے دہانی اور بے خبری کبھی اس حد تک بھی پہنچ سکتی ہے کہ آپ 9 روز تک اپنے گھر میں موجود لاش سے انجان رہیں. بھارت میں ایک شخص کی لا علمی نے سب کو حیران کر دیا. بھارت کا 70 سالہ پرہلاد بھٹناگر جو 9 روز تک اپنے مردہ بھائی کے ساتھ رہتا پایا گیا. بھائی کی محبت, بے خبری یا بھٹناگر کی بے دہانی, اس فعل کو کیا کہیں, کیونکہ نہ بھائی کی میت سے بدبو محسوس ہوئی, نہ ہی اس کے طویل مدت تک سونے پر پریشانی. اپنے بھائی کی موت سے انجان پرہلاد اس کے سرہانے بات چیت اور کھانا کھاتا رہا. میرا بھائی گزر گیا ہے. ہاں مرے تو بعد میں معلوم پڑا نا, جب 6-7 دن ہو گئے تب پتا چلا کہ ریئیکشن کافی کر گئی گولی. مطلب ڈاکٹر نے نقصان کی دیے رات کو کچھ. میں نے بہنوں کو چیزیں ڈالنی شروع کر دی کہ اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے, اور ڈاکٹر نے نقصان کی گولی دے دی ریئیکشن کی. آج تک تو آپ کا کوئی رشتہ دار آیا نہیں, اب کیا آئے گا, اب کوئی نہیں آنے کا. اہل محلہ سے جب تعاون برداشت نہ ہوا تو انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا. پھر بعد میں وہ ان کے ماسٹر جو ہے انہوں نے دیکھا, میں نے کہا میں کیا کروں, دیکھو میں تو لگاتار بلا رہا ہوں. جیسے مطلب ہمارے بھائی وغیرہ گئے تھے ہاسپٹل میں دیکھنے, تو مطلب کچھ نہیں تھا, چہرہ فیس بالکل خراب ہو چکا تھا. جیسے آنکھ ناک تو بالکل ختم ہو گئے تھے, باڈی ایک دم ایسی ہوتی ہے جیسے جل گئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ راجندرا کی قدرتی موت ہوئی, لیکن پڑوسیوں کو خدشہ ہے کہ اس کی موت غذائی قلت کی وجہ سے ہوئی. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے, اور امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آئے گا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. دل ہونا چاہیے جوان, عمر میں کیا رکھا ہے, یہ ثابت کیا ہے 80 سالہ خاتون نے جو ہوور بورڈ کی سواری کا لطف اٹھا رہی ہے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.